अस्सलाम वालेकुम। इब्न सिकंदर खान, जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन आपको मुबारक हो। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ख़ास वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन मेरी कोशिश होती है कि किसी दीनी टॉपिक पे मुख्तसर में कोशिश करता हूँ, मुख्तसर आज भी कोशिश करूँगा, मुख्तसर वीडियो होगी। लेकिन जो टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है वो सूरह 3 है और बहुत ही और मौजूदा सियासी हालात मुल्क के इस वक्त उम्मत मुसलमा बिलअमूम और पाकिस्तान बिलखुसूस बहुत से मसाइल हैं जिन एक भंवर में हम फंसे हुए हैं। उस हवाले से सूरह 3 उसकी मैं आपको तलावत सुनाऊंगा पहले, फिर मैं अपनी बात आपकी खिदमत में रखूंगा। मौजूदा पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अदलिया, हुक्मरान और पाकिस्तान की जो भी इस वक्त सियासत हो रही है, सियासी वाला भी उसमें कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इस वीडियो के मकासद कतई ये मैं आपसे जो गुफ्तगू करूँगा सियासी नहीं होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने बच्चों को ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपने टीचर्स हजरात से, अपने स्टूडेंट से, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, भले आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। कुछ काम की बातें हैं, इस्लाम के हवाले से कुछ मालूमात भी होंगी, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सारी मुकम्मल आखिर तक देखिएगा ज़रूर। पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं खुद तिलावत करता, लेकिन मैं शायद उतनी पहले ये आप प्लीज़ ये मैंने की है ये सूरह मुबारक बहुत ही प्यारी सूरह है। तो ये कारी अब्दुल समद साहब तिलावत फरमा रहे थे, वो मुझे अच्छी लगती है। मैं अक्सर गाड़ी में होता हूँ, जब ड्राइव करता हूँ तो मैं रास्ते में ख़ास तौर पे सूरह रहमान सुनना पसंद करता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है। और सूरह रहमान की तिलावत हो रही हो और तिलावत भी कर रहे हों कारी अब्दुल समद साहब, तो क्या कहने हैं। फिर सुनिए, आप भी समात फरमाइए। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين सदाकल्लाहुल अज़ीम। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह का पसंदीदा अमल भी। आपने तिलावत मुबारक सुनी, ये सूरह 3 की। मैं ख़ुद भी तिलावत कर सकता था, अभी करूँगा भी, मैं इतनी अच्छी नहीं कर सकता था। ये कारी अब्दुल समद साहब ने बहुत प्यारी तिलावत की है। तो ये बड़ी ही कुरान की एक ख़ास सूरह है। ये मेरे सामने अबू लाला मौदूदी साहब की तफसीर है। मैंने सूरह के हवाले से और मनहज इनकलाब नबी के हवाले से आज के सियासी हालात और हमारे मुल्क के जो दीगर जितने भी मसाइल हैं, पहले तो वो मैं आपकी खिदमत में मसाइल रखने की कोशिश करूँगा, फिर आखिरी हिस्से में उन मसाइल पर हम इस हवाले से भी मैं आपको दावत फ़िक्र दूंगा कि इन मसाइल का कोई हल है तो है क्या। तो ये आज का बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बड़ी ख़ास वीडियो है, प्लीज़ आखिर तक इसके साथ जमे ज़रूर रहिएगा। ये सूरह 3 है, वो तीन व जैतून।
वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल अस्साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बहुत प्यारी सूरा है। अब इसके तर्जमे पर बात करेंगे हम पहले तो, और इसके मफ़हीम व मानी पे मौदूदी साहब किया जी तो चाहता है ये पूरी तफसीर, इतनी प्यारी तफसीर लिखी है सूरह तीन की कि जी तो चाहता है, लेकिन ये काफ़ी लंबी है। अगर मैं सारी तफसीर आपकी खिदमत में रखूँगा तो फिर मेरी गुफ्तगू का बिल्कुल वक्त नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको दावत फ़िक्र देते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि आप खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए और सूरह तीन की ये तफसीर ज़रूर। एक तो ये है कि इस सूरह के मुबारका के नज़ूल के हवाले से कुछ आयमा हैं और उलमा हैं, अकाबरीन उम्मत हैं, उनमें भी इख्तलाफ पाए जाते हैं। कुछ का ख्याल है मक्की है, कुछ का ख्याल है मदनी। बहरहाल कसरत राय पे जाएंगे और इस सूरह मुबारका के जो मज़ामीन हैं उन पर जाएंगे तो लगता यह है कि ये सूरह मक्की है, मदनी नहीं है, क्योंकि इसमें जो कसम खाई है वह तीन व जैतून व तूर सीनीन व आदल बालादिल अमीन, तो जिस मुक़द्दस शहर का जिक्र की कसम खाई है उससे ज़ाहिर यही होता है। पहले तो अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं, इसमें अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ताला, वरना अल्लाह ताला को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। कसम क्यों खाई है? इंसान की मोहब्बत में। अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है और ये सूरह अल्लाह से इंसान की मोहब्बत ही में ये सूरह शायद नाज़िल हुई है। इसको मुख्तलिफ आयमा ने मुख्तलिफ अंदाज में इस पर लिखा है और ख़ास तौर पे मैंने ये इसलिए आपके सामने अबुल आला मौदूदी साहब की तफसीर रखी है कि अबुल आला मौदूदी साहब ने ज़बरदस्त तफसीर इसकी बयान की है। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, इस्तग़फ़ार कीजिए। मैं भी इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ और ये इस पूरी कौम के लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। आज हम पे जो अज़ाब आए हुए हैं ये इज्तिमाई गुनाहों के अज़ाब हैं। ये फ़र्द वाहिद वाला गुनाह होता है जो उसका अज़ाब फ़र्द वाहिद पे आया करता है। यहाँ पर हमारे इज्तिमाई गुनाह हैं तो इज्तिमाई गुनाहों की बुनियाद है, इज्तिमाई गुनाह वजूहात हैं, इसलिए पूरी उम्मत पर भी इज्तिमाई गुनाहों का अज़ाब है और हमारे मुल्क पर भी, पाकिस्तान पर भी जो अज़ाब इस वक्त आया हुआ है ये इज्तिमाई गुनाहों की बुनियाद पर आया हुआ है। मेरे दोस्तों, ये सूरह तीन का तर्जमा में पहले आपके ये तर्जमा मुख्तलिफ है। तराजम में भी अहले देवबंद के, अहले बरेलवी के, अहले तशी के जो तराजम किए हैं उनमें भी फ़र्क है। आप ख़ुद देख लीजिएगा कि इस सूरह मुबारका का मुख्तलिफ जो हमारे लोगों ने तर्जमे किए हैं कैसे किए हैं। मुझे मौदूदी साहब का कुछ अच्छा लगा है, अबुल आला मौदूदी साहब का तर्जमा काफ़ी अच्छा है। मैं आपकी खिदमत में पहले तर्जमा रखता हूँ। वह तीन व जैतून, ये जन्नत के फल हैं, दुनिया में भी अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन दुनिया में ये जो अंजीर या जैतून है इसका जायका जन्नत वाला नहीं है। जन्नत में इसके ख़ास जायका होगा। तो यहाँ पर अल्लाह ने कसम खाई है, कसम है अंजीर और जैतून की। और तूर सीना के क्या है जी, वह तूर सीनीन, ये वो पहाड़ है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का, वो आप पढ़ लें इधर में उसका तस्करा, क्योंकि वो बहुत लंबा वाक़या है। वो अगर मैं बयान करने लगूंगा तो कहानी लंबी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे लाडले नबी थे। कहा या अल्लाह मैं आपको हर सूरत में देख रहा हूँ। अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते मूसा, मैं किसी को, आप मेरे नूर को भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरी तजल्ली को। तो अल्लाह ताला ने बहरहाल जो हमने पढ़ा, जो अकाबरीन ने कहा उस पर हम यकीन रखेंगे। तो ज़ाहिर है वो पहाड़ है जिसको अल्लाह ने कोई तजल्ली अपनी दिखाई ज़रूर थी कि मूसा अलैहिस्सलाम गिर के बेहोश हो गए और अल्लाह ने कहा तू मुझे देखने की फरमाइशें करता है, मुझे मूसा तू क्या देखेगा, तू तो मैं अगर पहाड़ पर नज़र डालूं जिस पहाड़ से मेरा अक्स रिफ्लेक्ट होगा तू उस पहाड़ को नहीं देख सकता। तू मर गया है और बिल्कुल ही हो गया, क्या कहते हैं, बेहोश हो गया है, होश, तो मुझे देखने की हिम्मत। ये अल्लाह का के करीब तरीन अगर कोई सादत है तो वो वाक़या मिराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अगर किसी को अपने करीब तरीन बुलाया है तो वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसके अलावा न कोई नबी, न कोई है ही नहीं है, न कोई और मखलूक। हदूद हैं, उनसे आगे फरिश्तों के नहीं, वहाँ से आगे क्या कहते हैं, क्या अगरचे पर बाल ना थे आदम के, वहाँ जो पहुँचा तो फरिश्ते का भी मकदूर न था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो एक जगह पे जिब्रील अमीन सारे कहा बस या रसूलल्लाह हमारी याद यहाँ से ख़त्म है। फिर आगे अल्लाह ने आपको कहाँ तक सफ़र कराया, कैसे, वो भी एक लंबा वाक़या है, उस पर भी मैं नहीं जाऊँगा। बहरहाल तूर सीना एक मुक़द्दस पहाड़ की भी अल्लाह ने कसम खाई और उसके बाद आखिर में कसम खाई
حرمت والے شہر کی. اس سے اس پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، مکہ میں. حرمت والا شہر بہرحال مدینہ کی ہم لاکھ عزت کریں، تکریم کریں، لیکن سب سے زیادہ مسلمان ہونے کے ناطے حرمت والا شہر جو ہے وہ بہرحال مکہ ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چھوڑ کے اس حرمت والے شہر میں، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر ہے بھی مکہ، لیکن بعد میں جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو بھی اس شہر سے، اس مقدس شہر سے ربط نہیں توڑا، رشتہ نہیں توڑا، اور اس شہر کو کے سفر بھی کیا، اس شہر کو فتح بھی کیا، اور اس شہر کی اہمیت کو بڑھایا کٹایا. ورنہ کہتے ہیں میرا شہر مدینہ ہے، آپ مکے کی کوئی اہمیت نہیں. اہمیت بہرحال مکے کو ہی دی اور مکے کی ہی رہے گی. تو بہرحال اس شہر کی اس حرمت والے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ ہے مکی ہے، تو اس حرمت والے شہر کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور اگلا جو آیت ہے، یہ آیت اس پوری سورہ کی روح ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور اللہ نے انسان کو بہترین بنایا. بہترین سے مراد آپ کا کیا مطلب ہے کہ شکل صرف خوبصورت بنا دی؟ شکل بھی اچھی بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل و صورت بھی اچھی بنائی، بھلے وہ سفید رنگ کا ہو یا سیاہ رنگ کا. انسان خوبصورت ہے، انسان خوبصورت ہے، بھلے وہ چھوٹے قد والے ہوں یا لمبے قد والے، انسان ہیں خوبصورت ہیں. آپ یقین کریں پوری دنیا کے انسان ہیں خوبصورت، اور خوبصورت شکل میں ہی نہیں بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا یہ معنی ہی نہیں نکلتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ شکل بھی اچھی بنائی، عقل بھی اچھی والی دی، سوچنے کی صلاحیت بھی بہت اچھی دی، بولنے کی صلاحیت، اظہار کی صلاحیت، کمیونیکیشنل سکل بھی انسان کو لاجواب دیا، کسی اور کو نہیں دیا. اور سب سے بڑی بات خود مختاری اور آزادی دی. انسان کو مکمل بنا کے تخلیق، سب سے اچھا تخلیق کر کے مکمل آزادی دے دی. رستے دو دکھا دیے، یہ رستہ ہے، منزلیں دو دکھا دی اللہ نے، یہاں یہ رستہ ہے سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا، یہ رستہ ہے سیدھا جنت میں لے کے جائے گا. آگے آپ کی مرضی، آپ نے اپنے لیے کون سا ٹریک چننا ہے، جو سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے یا سیدھا جہنم میں. اگلی آیت جو ہے وہ اس کا پھر وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گی کہ ثم رددناہ اسفل السافلین. انسان کو پیدا تو اللہ نے بہت اچھا کیا، لیکن پھر الٹا پھیر دیا اور نیچے سے نیچے چلا گیا. نیچے سے نیچے چلا جائے گا. یہ سب سے اچھا بنایا، سب سے اچھا بنایا، لیکن جب تمہارے اعمال اچھے والے نہیں ہوں گے نا، رستہ بھی دکھا دیا اور آزادی اور خود مختاری بھی دے دی. اب اگر تمہارے اعمال اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہوں گے تو پھر تم سب سے نیچے چلے جاؤ گے، مطلب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں. اگلی آیات مبارکہ پر میں ابھی اس وقت بات نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ میں آپ کو بہرحال یہ دعوت دوں گا ضرور کہ اگلی آیات مبارکہ کو آپ ان کی تفسیر اور اس کا ترجمہ سورہ مبارکہ کا مکمل پڑھ لیں. اب آج کے سیاسی حالات اور اس تناظر پہ بات کرتے ہیں. اللہ نے تو انسان کو بہترین بنایا، اللہ نے مسلمانوں کو بھی بہترین بنایا، اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو بھی بہترین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، پاکستان کا خالق کوئی اور ہے کیا؟ مطلب ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں نا. ہمارا بھگوان جو ہے وہ رب بھگوان نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے. یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کا رب جو ہے بھگوان بھی ہوگا، تو ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو سچے مسلمان ہیں. یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھگوان ہمارا رب بھی ہے. میرا بھگوان تو بہرحال میرا رب تو بھگوان تو استغفر اللہ، میرا اللہ میرا رب ہے. اور ایک مسلمان کا رب اس کا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں ہے. رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق. وہ کہتے ہیں نا اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع. اب سارے میں اس وقت نہیں کرتا. تو یہ سارے اللہ ہی اللہ ہے. ہمارا رب اللہ ہے، کوئی نہیں ہے. بھگوان مسلمان کا رب نہیں ہوتا. کچھ لوگ تھے تو بہرحال یہ میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. اس وقت موجودہ سپریم کورٹ میں کل دو ججز بھاگ گئے. پہلے تقاضا تھا کہ ہم انصاف کے لیے پورا مکمل بینچ بنایا جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی تناظر میں آپ دیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بہترین تو بنایا ہے، لیکن ہم آگے عملی طور پہ بہترین. اللہ نے آزادی دی ہے. اور دوسری اگلی آیت یہ ہے کہ اللہ بالکل نیچے بھی گراتا ہے. اس سے اگلی آیت ہے کیا ہے جی؟
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. اور جب تم اللہ کے احکامات سے ادھر ادھر بھاگ جاؤ گے نا تو اللہ تمہیں بالکل پستی میں بھی گرا دے گا. آج ہم پستی میں گر چکے ہیں. تو یہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ ہمارا اجتماعی گناہوں کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. ایک انفرادی گناہ ہوتا ہے، طارق نے گناہ کیا، طارق نے چوری کی، طارق کو اس کی سزا ملے گی، اس کا عذاب طارق میں آنا چاہیے. طارق نے چوری کی ہے. اگر کسی اور زید بکر کسی نے گناہ کیا، اس کا گناہ اس کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ گناہ یہاں پر کچھ ہمارے اجتماعی گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے ہو رہے ہیں. مثلا اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے میں سود کھایا جا رہا ہے. پوری قوم کھاتی ہے سود کے نظام پہ. ہمارا بینکنگ کا نظام، ہماری قوم کی معیشت سود پر ہے. تو اس گناہ میں پوری قوم برابر کی شریک ہے. اس لیے اس کا جو عذاب آئے گا اس اجتماعی کا وہ پوری قوم پہ آئے گا. پوری قوم آرام کھا رہی ہے، عذاب آئے گا پوری قوم کا پر. پوری قوم جھوٹ بول رہی ہے، عذاب آئے گا پوری قوم پر. پوری قوم کے حکمران اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو رد کر رہے ہیں، اب عذاب آئے گا پوری قوم پر. اب آپ کی مثال دوں، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے 62 اور 63. 62 کی ذیلی 5 اس کی کلازز بھی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کیجئے. قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کرائٹیریا ہے کہ آپ کا صوبائی قومی اسمبلی کا ممبر، سینٹ کا ممبر وہ بنے گا جو بنیادی اسلامی تعلیمات سے مکمل آگاہی رکھتا ہو. میں پڑھ کے بھی کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں، انگریزی میں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، خود پڑھ لیجئے. پاکستان کا آئین آرٹیکل 62. باقی 5 چیزیں بھی ہیں اس میں، وہ دیکھ لیں. اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو، جیل نہ گیا ہو، فلاں فلاں فلاں، صادق اور امین ہو، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو ایک یہ پہلی جو اس کی بات ہے، اسلامی تعلیمات سے مکمل آگاہی رکھتا ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے قومی اسمبلی کے ممبر، آپ کے سپریم کورٹ کے جسٹسز، آپ کے فوج کے جرنیل، آپ کے صوبائی اسمبلی کے ممبر، آپ کے سینٹ کے ممبر، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں؟ چھوڑیں باقی اسلامی تعلیمات کو چھوڑیں. وہ یار ان کو نماز بھی پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہمارے ایک سینیٹر، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، رحمان ملک صاحب. سورہ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کتنی آیتیں ہیں، 2 منٹ میں یاد ہونے والی چیز ہے. اور اس نے اس تلاوت کو اس سے نہیں ہو سکتی. اور یہ موجودہ چودھری اعتزاز ہے، اس سے بھی نہیں ہو سکتی. اور اس نے کی تھی سرور ملک نے، پی ٹی آئی والے نے، اس نے کی تھی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کتنی بڑی آیات ہیں، نہیں آتی. تو یہ نماز پھر ان کی کیسے ہوگی؟ آپ کہتے ہیں نا اسلامی تعلیمات سے مکمل آگاہی قومی صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں کے لیے ضروری ہے. تو جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اسلام کی آگاہی اور کیا ہوتی ہے؟ جس اسلامی تعلیمات کی آگاہی ہوگی اس سے نماز پڑھنی تو آئے گی. نماز آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے نماز کے حوالے سے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور امام احمد بن حنبل نے تو کفر فرق کرتی ہے. نماز اسلام اور کفر میں فرق کر دیتی ہے، مسلمان یا کافر کر دیتی ہے نماز. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اتفاق نہیں کیا، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. تو بہرحال میں امام احمد بن حنبل کی رائے کو اس میں ترجیح دوں گا، اس حوالے سے ترجیح دوں گا. دیکھیں امام احمد بن حنبل آخر میں آتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی ان کے استادوں میں تھے، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور امام ابو مالک کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، ان کی فقہ کے بارے میں پوری ان کو معلومات تھی. لیکن امام احمد بن حنبل کی فقہ کی معلومات امام ابو حنیفہ یا امام مالک کو نہیں تھی. وہ پہلے کے تھے، یہ بعد میں آئے ہیں. تو ان کی رائے کو، اور ویسے بھی امام احمد بن حنبل کو پوری امت مانتی. ان کی ذہانت، ان کی اہلیت اور ان کا خاص طور پر دینی حوالے سے جو عشقیہ انداز میں جو انہوں نے کام کیا ہے اسلام پر، اس سے زیادہ کام میرا نہیں خیال کسی اور نے کیا ہوگا. اینی وے انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ کافر کر دیتی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، مسلمان کی منزل جنت ہے. جنت کی کنجی جو ہے، جنت کی جو کنجی ہے وہ کیا ہے جی؟ نماز ہے. نماز کے بغیر آپ کنجی نہیں ہے آپ کے پاس تالے کی، تو آپ کیسے جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے نماز کے بغیر. میں کہہ رہا ہوں نماز کی اہمیت اور افادیت اتنی ہے.
اور ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ یقین کریں 90% لوگوں کو، ہمارے قومی، ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں یا ہمارے سینٹ کے ممبران ہوں، نماز پڑھنی صحیح طریقے سے نہیں آتی، وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ اب یہ کس منہ سے، یہ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، یہ حج کرنے بھی جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں، نماز آتی نہیں ہے، تو یہ کس منہ سے، یہ اوپر نیچے یہ وہاں پر یہ اپنی فٹنس کی مشق کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ یار آپ ان کے پہ تحقیق کیجئے گا، میری یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے اگر میں غلطی بیان کر دوں تو معذرت چاہتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ہمارے لیڈروں کی اہمیت ہے۔ اب انصاف کی جو بات ہے میرے دوستو، انصاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی معمولی سپہ سالار نہیں تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا یہ فوج کا سپہ سالار کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بڑا سپہ سالار تھا؟ خالد بن ولید کو ایک جنبش قلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا۔ خالد بن ولید پر، یہ میں کہہ رہا ہوں کل کے کیس کے حوالے سے، کہ کچھ لیڈرز پر کہ ملٹری کورٹس میں مقدمے، ملٹری کورٹس کیا ہوتی ہیں؟ چاہیے یہ کہ ملٹری والا کوئی غلطی کرے، آرمی کے جرنیل کا کیس ہو سول کورٹس میں، عوام کی کورٹ میں، عوامی کورٹ میں مقدمہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک عام لیڈر کا مقدمہ یا کسی عام پاکستانی کا مقدمہ فوجی عدالت میں؟ فوجی عدالت کا تو کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ فوجی عدالت کیا ہوتی ہے؟ عدالت ایک ہی ہوتی ہے۔ اور آپ کے ہاں، آپ کے ملک میں مروجہ سیاسی اور نظام کے مطابق آپ کی سب سے بڑی کورٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ کل اس کے وہ 2 ججز، انتہا ہے۔ آئین اس بارے میں الیکشن کے حوالے سے وہ کیس ہے پاکستان کے آئینی، میں نے وہ آرٹیکل ڈسکس بھی کیا، آرٹیکل 218، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پڑھ لیجئے گا۔ آرٹیکل 218 اس کی ذیلی کلازز بھی پڑھ لیں، آرٹیکل 224 اس کی ذیلی کلازز بھی پڑھ لیں، آرٹیکل 184 یہ، اور آرٹیکل 124، آرٹیکل 106، ان آرٹیکل اور ان کی ذیلی کلازز کو پڑھ دیجئے۔ یہ 4 آرٹیکلز میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، لگ پتہ جائے گا آئین کیا کہتا ہے۔ آئین بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے کہ اگر اسمبلی معزول ہو جائے، کسی حوالے سے ختم ہوتی ہے، تو آپ کو 90 ڈیز میں الیکشن کرنے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور الیکشن حکومت کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے جو بھی سہولیات ہیں فیسیلیٹیٹ کرے، اور ان کو فنڈز بھی فراہم کرے تاکہ بر وقت الیکشن ہو۔ چاہیے یہ تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوتے، گزشتہ مہینے کی 14 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوئے، لہذا آئین تو وائلیٹ ہو گیا، آئین تو آپ نے توڑ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ آئین کس نے توڑا، یہ اس سوال کا جواب میرے دوستو آپ کو تلاش کیجئے۔ الیکشن کیوں نہیں کروائے، کس نے کرایا؟ میں کہہ رہا تھا عدلیہ کے سسٹم کی، اسلامی نظام کے حوالے سے، یہ آپ کا آئین ہے، یہ آپ کا نظام عدل ہے یار۔ تو اس لیے یہ اجتماعی گناہ ہے، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ آؤ اجتماعی توبہ کریں، میں بھی آج کروں گا، آپ بھی کریں، اپنی اپنی سطح پہ بھی کریں، اجتماعی توبہ کریں اور استغفار کریں۔ یہ ہمارا اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، اس گناہ میں کوئی بھی بری بات ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ابن اسکندر خان ہے۔ اس ملک میں کوئی گناہ، اس ملک کا جج و انصاف نہیں کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کا گناہ ہے؟ ابن اسکندر خان کا گناہ ہے۔ اگر اس ملک میں فوج کا جرنیل غلط کام کر رہا ہے، یہ میرا گناہ ہے۔ اس ملک کا لیڈر غلط ہے، ابن اسکندر خان کا گناہ ہے۔ اس ملک کا پولیس والا غلط ہے، ابن اسکندر خان کا گناہ ہے۔ اس ملک میں جو گناہ ہو رہے ہیں سب کا ذمہ دار ابن اسکندر خان ہے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے آپ سب کی کہ اس ملک میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ہر آدمی اس کو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ آپ دوسروں پہ لگاتار ڈال رہے ہیں۔ ابن اسکندر خان اس معاشرے کا ایسا نہیں ہے جس معاشرے میں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ ابن اسکندر خان نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ واٹ ابن اسکندر خان ہیز کنٹریبیوٹڈ ٹو ایلیمینیٹ دیز بروشل سنس۔ میں نے ان بےہودہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اگر میں نے کچھ کیا ہے تو پھر میں بری الذمہ ہوں، اور میرے بری الذمہ کا فیصلہ میرا رب کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، اور آپ کے حوالے سے بھی میرے دوستو، ہم سب مسلمانوں کے حوالے سے یہ پکی بات ہے کہ یہ جو انتہائی بےہودہ قسم کے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہر آدمی اپنے سر پہ لے لے۔ ان حکمرانوں سے آپ فلاح کی امید نہ رکھیں، انہوں نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس یہاں کا مولوی آپ کو کیا پڑھا رہا ہے؟ مولوی آپ کا جو ائمہ دین ہے آپ کو نماز نہیں سکھا رہے ہیں۔ مسجد میں جاؤ تقریر کیا ہوتی ہے؟ بریلوی کافر، شیعہ کافر، سنی کافر۔ آیا وہ آپ کو اسلام کی تعلیمات سے گئی کر رہے ہیں؟ مولوی کا کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو اسلام سکھا رہا ہے؟
ہمارے قومی اسمبلی کے جو ممبران مولوی ہیں وہ قومی اسمبلی والے ممبروں کو تو اسلام سکھائیں، ان کو نماز پڑھنی سکھا دو. خدا کے بندو، تم نے لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں سکھائی. تم نے لوگوں کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ترجمہ نہیں سکھایا. اس ملک کے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ کے آ رہے ہیں. قرآن مقدس، بیٹی کی نکاح ہو رہا ہے، شادی ہوئی ہے، بیٹی کے سر پہ قرآن رکھو اور گھر سے نکالو دروازے پہ. قرآن کا یہ مقصد ہے. مر گیا ہے، گھر میں میت ہے، میت کے آگے آگے قرآن کو سینے سے ایسے لگا کے پکڑو اور اس کو میت کو جا کے قبر میں اتارنے تک اس کو قرآن کو سینے سے پکڑ لو. میت کو زمین میں اتارو اور اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب وللہ ما فی السماوات سورہ بقرہ کا پہلی اور آخری رکوع پڑھ کے میت کو ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے وہاں چھوڑو اور خود سارے جاؤ جہنم میں. قرآن کا یہ مقصد ہے صرف. یہ ابھی میں نے ایک سورہ مبارکہ آپ کو سنائی، اس کی پلیز آپ ترجمہ و تفسیر پڑھیے، لگ پتہ جائے گا ہے کیا مسئلہ ہے کیا. آپ تھوڑا سا ٹائم تو دیں. اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ یہ میرے دوستو یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہیں، لیکن انٹرنیٹ میں مزہ نہیں ہوگا. اصل آپ کو کتاب سے جو آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ تفاسیر پڑھیں. یہ کتاب جس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا منہج انقلاب نبوی، آپ جو چیز بھی پڑھیں کتاب سے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اتنی مہنگی نہیں آتی. تھوڑا سا پیسہ آپ بچا کے تو آپ اسلامی کتب خریدیں، تفاسیر کی کتابیں خریدیں. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اب موجودہ تناظر میں انصاف کیا ہوتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک کپڑا، دو کپڑے کیسے آگے عمر؟ بری عدالت میں عمر فاروق سے سوال ہو سکتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ روتے ہیں، رو کے جواب دیتے ہیں کہ کپڑے آئے کہاں سے. ایک عام صحابی بیٹھا ہوا، وہ کہتے ہیں عمر ہمارے تو اس سے کپڑے بنتے ہی نہیں ہیں، تیرا تو قد بھی ہم سے زیادہ لمبا ہے سب سے، تو یہ تو 2-2.5 میٹر کپڑا ملا تھا سب کو، تو تیرے ایسے میں کیسے آ گیا یہ 7 میٹر کا کپڑا تو نے کیسے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو کہا، عبداللہ بن عمر کو کہا کھڑے ہو بتاؤ جواب ان کو، یہ میں نے کیسے بنائے ہیں یہ کپڑے. جواب دیا ہے. آپ کا آج کا حکمران جواب دے سکتا ہے. لندن میں بیٹھک ہو رہی ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے لندن میں، 80 ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی لندن جا رہے ہیں. یہاں سے پہلے کوئی اسپین گیا، کوئی فرانس گیا، کوئی جرمنی گیا، کوئی بیلجیم گیا. اطلاعات مل رہی ہیں کہ خواجہ آصف جرمنی گیا ہوا ہے، سعد رفیق حنیف عباسی بیلجیم گئے ہوئے ہیں برسلز میں، اور وہاں پر ٹھنڈے پانیوں پر غسل فرما رہے ہیں. انہیں اللہ معاف کرے میں بیان نہیں کر سکتا. تو ایک غریب ملک، اس ملک کے اس وقت حالات، پہلے سیلاب کی تباہی، اب ملک میں اس وقت مہنگائی کا جو تناسب، جس تناسب سے مہنگائی بڑھی ہے، غریب مر گیا ہے، اس ملک کا کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی. زندہ رہنے کے سفید پوش آدمی خدا کی قسم زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ باتیں، لیکن میرے دل میں درد ہوتا ہے، میرے غریب کا درد میرے دل میں بہت زیادہ ہے میرے دوستوں. مجھے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. میرا سارا خاندان الحمدللہ، مجھے بیرونی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، جو سچی بات ہے کہ میں اپنی کمائی پہ اگر گزارا چاہوں تو میں اپنی کمائی پہ گزارا بھی نہیں کر سکتا. الحمدللہ میرے بھائی ہیں، میرا خاندان ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ناروے میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے. مجھے ان کی وہ بیرونی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے حالات ہیں کہ الحمدللہ نظام زندگی چل رہا ہے. نہیں چل سکتا. اب میں کروں، ایک مزدور کیسے گزارا کرتا ہے جو 1000 روپیہ اس جس کی دیہڑ نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں اتنی تنخواہ، اتنی آیا اتنے پیسے، ان ریئلٹی آن گراؤنڈ اتنے تنخواہ کسی کو ملتی ہے. کوئی مزدور آپ کا اتنے پیسے روزانہ کی 3000 روپیہ، کون سا مزدور ہے جو کما رہا ہے یار؟ ایک دن کام کرتا ہے، ایک ہفتہ سے کام ہی نہیں ملتا. سنتے آپ کی فیکٹریاں آپ کا بند، ملک کا بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہ ہیں ہمارے مسائل. اور بات ہوگی عدل کی، تو کل جو سپریم کورٹ کا جج، 2 جج بھاگ کے، تمہیں تنخواہ ملتی ہے، بھاگے کیوں؟ فل بینچ سے. پہلے کہتے تھے کہ فل بینچ بناؤ، اب فل بینچ بنایا ہے تو فل بینچ سے وہ جو یہ تقاضا کرتے تھے فل بینچ بناؤ، وہ 2 جج فل بینچ سے ہی بھاگ گئے، جن کے بارے میں حکومت بھی کہتی تھی کہ ان دونوں کو لازمی بیٹھاؤ. وہ دونوں وغیرہ بھاگ گئے. تم تنخواہ سپریم کورٹ میں تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ تم انصاف کرنے، تم سے انصاف نہیں ہوتا. تم نے 30-35-40 سال تم بغیر تو یہاں پر سپریم کورٹ میں عدالتوں میں رہے کیوں ہو؟ کوئی اور کام دفع ہو جاتے، کوئی اور کام کرتے. فائز عیسیٰ
बीवी के 2 पासपोर्ट बनाए हुए हैं, एक में नाम कुछ, एक में कुछ और एक इंग्लैंड का पासपोर्ट है, एक पेशावर का बना हुआ पासपोर्ट है। बीवी के 2 पासपोर्ट 2 नामों के साथ अपनी बीवी के क्यों बनाए? आप बताएं लीगली मुझे क्या ज़रूरत है? मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी पासपोर्ट बना हुआ है, एक पासपोर्ट है, सिंगल पासपोर्ट है, मैं किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट मेरे पास क्यों होगा? या तो पाकिस्तान की शरीयत को छोड़ूंगा, उस मुल्क का पासपोर्ट ले लूंगा। और इतने बड़े ओहदे पे जो शख्स हो, दौलत जायदादें आपका है, गरीब मुल्क जहाँ के अवाम भूख से मर गए हैं, यकीन कीजिए भूख से मर गए हैं अवाम। वहाँ के हुक्मरान, मरियम नवाज का छोटी सी सर्जरी, खर्चा लागत $5 लाख, छोटी सी सर्जरी स्विट्जरलैंड में होगी, स्विट्जरलैंड के अलावा होती नहीं। शहबाज शरीफ का जूता कीमत $3.5 लाख रुपए, सूट कीमत, ख्वाजा आसिफ जैसे जो छोटे दर्जे के टट्टू हैं उनके सूट की कीमत 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। आप इधर लाहौर में चले जाएं, कराची में चले जाएं, तारिक रोड पे चले जाएं, लाहौर में आप लिबर्टी मार्केट में चले जाएं, पेशावर में जाएं या इस्लामाबाद में। जनाब पिछले दिनों में गया, एक दोस्त ने, मैंने कहा यार तू झूठ कहता है, ऐसे नहीं। उसने कहा तारिक भाई ऐसे ही है। मैं जनाब सुपर में चला गया, मुझे अब नाम नहीं है, तो उसने कहा चलो रेट ही ज़रा चेक कर लेते हैं। हम एक शॉप में चले गए, वहाँ पर मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो एक वेस्ट कोट, मैंने कहा यार मैंने सूट तो नहीं खरीदने, तो मैं वेस्ट कोट पहनता हूँ, ये हमारा कल्चर भी है। तो टोपियाँ मैं मुख्तलिफ अंदाज की पहनता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बुनियादी तौर पर मैं जो हमारे पश्तो कल्चर में, पश्तून कल्चर में जो पठानों की टोपियाँ होती हैं, वो सारी रिवायती टोपियाँ मैं पहनता रहता हूँ। तो उसने कहा जी तारिक भाई, मैंने कहा चलो एक वेस्ट कोट, मैंने सोचा खरीद ही लेता हूँ, ज़िंदगी में एक बार थोड़ी महंगी वेस्ट कोट खरीद लेता हूँ। उधर मैं गया तो मैंने कहा यार वेस्ट कोट मुख्तलिफ की। मैंने कहा यार थोड़ा मुझे पता था ये शॉप ही है सीधी के यहाँ तो बहुत महंगी होंगी, तो मैंने कहा यार जरा हल्की दरमियानी क्वालिटी की दिखाओ। तो उसने दरमियानी क्वालिटी की मुझे दिखाई, तो मैंने कहा कितने का? तो उसने कहा जी सर आपके लिए 14,000 होगी। मैंने कहा यार ये मजे की, आप यकीन करें 14,000 की एक वेस्ट कोट, पाकिस्तानी वेस्ट कोट। ये मेरे पीछे लटकी, ये हो रहा है, ये मेरे पीछे लटकी हुई है इस वक्त भी, ये देख लें। ये वैसे इतनी महंगी नहीं, ये सस्ती वाली है। अभी मैं पहन के जुम्मा पढ़ने जाऊंगा इंशाल्लाह। बात उसने कहा जी 14,000 हल्की सी वाली। मैंने कहा थोड़ी बेहतर दिखाओ। आखिर में मैंने कहा चलो फंसा। मैंने कहा यार मुझे सबसे अच्छी वाली दिखाओ, जैसी जो इमरान खान जो पहनते हैं मुझे या वो दिखाओ। मैंने कहा जो इमरान खान पहनता है मुझे वो वाली दिखाओ, और उसकी कीमत था। उसने कहा जी इमरान खान हमसे तो नहीं पहनता, बहरहाल वो बहुत महंगी होती हैं, वो जो पहनते हैं हमारे लीडर पहनते हैं, आप कैसी बातें करते हैं आप। मैंने कहा नहीं मुझे वो, उसने एक दिखाई, उसने एक फिर मुझे दिखाई, उसने कहा ये आपको मिलेगी 48,000 में, एक सिर्फ सिंगल वेस्ट कोट हमारी शॉप में। ये बाकी आप इससे भी अच्छी लगाती हैं। तो यहाँ पर उसने कहा तारिक भाई यहाँ पर 1.5-2 लाख रुपए की एक पैंट और एक वो कोट और सूट क्या कहते हैं टाई वगैरह मिलती है। बल्कि वो जो टाई बांधते हैं ना, टाई छोटा सा कपड़े का एक पीस है, जो टाई ख्वाजा आसिफ खास तौर पे कौमी असम्बली में बड़े नखरे से पहन के आता है, और शहबाज शरीफ भी पहनता है। इमरान खान ने टाई पहननी छोड़ दिया, अल्लाह उसको खुश रखे, वेस्ट कोट पहन देता है, टाई नहीं पहनता। तो वो जो टाई पहनते हैं खुदा के बंदो, वो टाई 40-50 हज़ार का एक कपड़ा है जिससे आपने गले में ये फंदा डालते हैं, वो फंदा भी जो है वो 50-50 हज़ार रुपए की एक ये टाई पहनते हैं। तो ये है हमारे हालात। अब इंसाफ की बात की, वो जज ने कल जो फैसला किया, शर्मिंदगी की इंतहा हो जाती है। अब मैं आपको आता हूँ कि हम नारा लगाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का। अल्लाह ताला ने, मैं आपको जो सूरह मुबारक तलावत मैंने आपको कारी अब्दुल समद की आवाज़ में सुनाई, वो क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अच्छा पैदा किया है। लेकिन अगली आयत मैंने आपको लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यहाँ बात पर ख़त्म नहीं करें। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात खातिफ अलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। यहाँ पर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम पर कहानी ख़त्म नहीं होती। अगली सारी तीनों, अगली चारों आयतें पढ़ो ज़रा, उनका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर पढ़ के रखता हूँ। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर उसे उल्टा फेर कर हमने सब नीचों से भी नीचे कर दिया, सबसे निचले गड़े में चले जाओगे। अल्लाह ने तुम्हें अच्छा बनाया है, लेकिन जो बेगैरतियाँ, जो कमीनगियाँ हमने पकड़ी हुई हैं, वो हमसे को नीचे से भी नीचे गिराने वाली हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून, जो अच्छे अच्छे काम करते रहे, अमाल सालिहा करते रहोगे, उनके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, वो परेशान ना होना। जो अच्छे अच्छे अमाल कर रहे हो वो परेशान ना होना। अब देखो अच्छे अमाल कितने हैं जो कर रहे हैं।
اپنے اعمال کو دیکھ لیں. اجتماعی اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا اجتماعی توبہ کا وقت میرے دوستوں آ گیا ہے. فما یکذبک بعد بالدین، اور کیا ہے جی الیس اللہ باحکم الحاکمین، پس اے نبی اس کے بعد کون سزا و جزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ یا سزا ہے یا جزا ہے، جو جیسا جیسا کرتا ہے وہ ویسا ویسا پاتا ہے، جو جو کرو گے وہ پاؤ گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہ بھی سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا جی الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے یا نہیں ہے، تو وہ انصاف کر دیتا ہے. اور وہ قوموں کی اجتماعی زندگی میں بھی اور فرد واحد کی زندگی میں بھی انصاف کر دیتا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے میرے دوستو اپنے رب سے. آج ہم پر میں نے شروع میں عرض کیا امت مسلمہ بالعموم اور پاکستان کا میں نے کہا بالخصوص جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی بنیاد ہم نے اپنے اللہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہی توڑ دیا ہے. اب اس کے آخر میں منہج انقلاب نبی کی میں نے کہا تھا بات کروں گا. یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کسی ملک میں انقلاب کے 6 مراحل کا ذکر کیا ہے. یہ منہج انقلاب نبی کے ایک مثبت انقلاب، ایک سوسائٹی میں ایک اچھا انقلاب جو آتا ہے بہتری کی طرف لے جانے والا، اس کے 6 مراحل ہیں. ان پر بڑی تفصیلی اس کتاب میں یہ منہج انقلاب نبی میں کی ہے. آپ ضرور یہ کتاب خریدیے اور پڑھیے، مکمل پڑھیے، آپ کو مزہ آئے گا. بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور پھر اس کتاب کے تناظر سے آپ دیکھیے کہ یہ انقلاب آتا کیسے ہے. تو انقلاب اس میں آپ یورپ کے ملکوں کو، اسکینڈینیوین کنٹریز کو، آسٹریلیا کو، ان سب ملکوں کے حالات کو بھی ان کا جائزہ لیجئے، ان کو پڑھیے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انقلاب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میرے دوستوں اہل یہود اور اہل نصارہ نے انہوں نے پکڑ لیا ہے. یہود اور نصارہ جو ترقی کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انہوں نے عمل. آپ اس بات پہ حیران ہوں گے، آپ کہو گے کہ یہ یار ابن اسکندر آج کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہودی اور وہ کرتے ہیں. خدا کی قسم یہودیوں اور عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے. باقی میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل عمل کی میں بات تو نہیں کر سکتا، کہ اس بات کی قسم تو میں نہیں کھا سکتا کہ مکمل طور پہ عمل نہیں کر رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو چیزوں نے اپنے منافعت کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، ان چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں ڈال لیا ہے. اپنی ملکی سطح پر، قومی سطح پر، جیسے نظام عدل، انہوں نے وہ نظام عدل اپنے ملک میں قائم کر دیا ہے. سویڈن والوں نے کیا کیا ہے، ناروے والوں نے، آسٹریلیا والوں نے، ہنگری والوں نے، بیلجیم والوں نے، یورپ نے، ڈنمارک والوں نے، یہ مسلمانوں کے ملک ہیں کیا، کینیڈا والوں نے، آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے اپنے ملک میں انصاف کا نظام ویسا کر دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ برابر قانون ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کے معاشرے میں عدل ہونا چاہیے. عدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے ہاں عدل کیا ہے؟ ملٹری کورٹ بنے گی، ملٹری کورٹ بنے گی. اور ملٹری کورٹ کیا ہے؟ چاہیے تو یہ دیکھیں، یہ ایک جملہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. چاہیے تو یہ کہ ملٹری کا کوئی جرنیل کوئی غلط کام کرے تو اس کے خلاف جو کورٹ ہے وہ سول کورٹ میں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کس لیے ہے؟ یہ اتنی ججز، اتنی سیلری، انصاف تو ان کا کام ہے کرنا. ملٹری کورٹ کیا انصاف کرے گی؟ خالد بن ولید سے بڑا سپہ سالار ہے آپ کا باجوہ کیا؟ خالد بن ولید سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، خالد بن ولید سے بڑا آپ کا ہے، کیا کہتے ہیں، آپ کا جو ہے آرمی کا جرنیل ہے. خالد بن ولید نے 10,000 درہم دے دیے تھے، جواب دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے. پہلی تو بات ہے جنبش قلم سے اسے ہٹا دیا کہ تم کل سے سپہ سالار نہیں ہو. جب وہ محاذ جنگ پہ تھے، کل سے سپہ سالار ابو عبیدہ بن ابو جراح ہوں گے، آپ سپہ سالار نہیں ہیں. خالد بن ولید نے سپہ سالار وہ تھے تو وہ طاقتور ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ کیا جنرل عاصم منیر کا قد کاٹ حضرت خالد بن ولید سے زیادہ بڑا ہے کیا؟ یہ اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے عاصم منیر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اب مجھ پہ یہ الزام لگا دو کہ یہ پاکستانی فوج کی توہین کر رہا ہے. میں فوج کی توہین نہیں کرتا، فوج قابل عزت ہوتی ہے. فوج کی رویے کو میں غلط کہہ رہا ہوں، غلط ہے. عاصم منیر پر کیس چلنا چاہیے اگر اس پہ کوئی الزام ہے. آرمی ہاؤس کا وہ دفاع نہیں کر سکا، جی ایچ کیو کا وہ دفاع نہیں کر سکا. دشمن کے خلاف کیا دفاع کرو گے؟ وہ پی ٹی آئی کے تھے 9 تاریخ کو جن لوگوں نے حملہ کیا، کس نے حملہ کیا؟ ان کو روکا کیوں نہیں؟
چند لوگ تھے، 100 200 400 آدمی تھے، وہاں پر پولیس تھی، وہاں پر فوج تھی، آپ ان کو ایک ایک ڈنڈا لگاتے وہ سارے بھاگ جاتے. اگر وہ پی ٹی آئی کے تھے یا کوئی تھے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، ابھی تحقیق کرو، لگ پتا جائے گا کون تھے جنہوں نے بھی وہ حرکت کی، غلط حرکت کی. لیکن آپ کیا کہتے ہو کہ آرمی ہاؤس کا 1-2 درخت جل جانا اتنا بڑا گناہ ہے، اور 300 پاکستانی ڈوب کے مر گئے ہیں، وہاں پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اسی دن پاکستان کے 50 نوجوانوں کو آپ کی فوج نے، آپ کی پولیس نے گولیاں مار کے مار دیا، وہ کوئی بات نہیں ہے، ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آرمی کے چاند درخت جلنے کے پر تو تم یوم سیاہ، یوم سوگ منا کر ثواب دارین حاصل کرتے ہو، اور وہ 50 نوجوان جس سے اسی دن گولی مار دی گئی، ان کا کسی نہ میڈیا نے ذکر کیا. اور ہمارے یہ بزدل اور لومڑ سیاستدان، کل اسد عمر نے جو گٹھیا کی ہے کہ یہ خود حمایت کرتا تھا، یہ خود فوج کے خلاف سب سے زیادہ باتیں کرنے والا یہ اسد عمر تھا، کل اسے اپنے لیڈر پر اعتراض ہو گیا ہے. عمران خان نے، میں نے پچھلی ویڈیو پہ کہا تھا، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ مردم شناس نہیں ہے. اگر عمران خان مردم شناس ہوتا تو اس طرح کے اسد عمر جیسے گٹیا لوگوں کو نہیں کرتا، پرویز خٹک جیسے، فواد چودھری جیسے لوگوں کو امید دی. یہ کپتان کی شدید غلطیاں ہیں، شدید غلطیاں ہیں یہ کپتان کی. ان کو، اس لوگوں کو پارٹی میں اہمیت دی ہے، عزت دی ہے. یہ اسد عمر تو یہ اس کی اتنی اہلیت نہیں تھی. یہ اسلام آباد سے فرسٹ ٹائم جب طارق فضل چودھری کے مقابلے میں آ کے الیکشن لڑا تھا، خدا گواہی یہ کراچی سے کونسل کا الیکشن لڑنے کے قابل نہیں تھا. یہ اور اس کا بھائی دونوں زبیر جو ہیں، دونوں جنرل کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا کردار اتنا فاش، اتنا گھٹیا اور بےہودہ قسم کا، ننگا غلیظ قسم کا کردار ہے. وہ اس کے بھائی زبیر کے بارے میں دیکھیں، وہ اس کا بڑا بھائی ہے، وہ مسلم لیگ میں ہے، یہ پی ٹی آئی میں ہے. اور ان کا کردار کیا ہے، اس کے کردار پر ویڈیو دیکھیں آپ، ویڈیو آئیں گی آپ کو نظر. جب ایسے لوگ آپ کے لیڈر ہوں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اللہ کی رحمت آئیں گی. میں نے عرض کر رہا تھا آج نظام عدل کی، تو آپ کے یہاں عدل کا یہ نظام ہے. خالد بن ولید کو عدالت میں بلایا جاتا ہے، ہاں 10,000 درہم یہ تو نے فلاں بوڑھے کو دے دیے تھے عراق میں، کیوں دے دیے تھے؟ جواب دیتے ہیں. جواب کیا دیتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیے ذرا. خالد بن ولید کہتے ہیں جی میں نے وہ پیسے دیے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ تم آج کے جرنیل سے، کسی سیاستدان سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ 10,000 روپیہ فلاں آدمی کو تو نے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ آپ اپنے حکمران سے پوچھ کے تو دکھاؤ، آپ اپنے فوجی سے پوچھ کو تو دکھاؤ کہ تمہارے پاس یہ 10,000 کیسے آیا. ان کے پاس 10,000 نہیں ہے. بیوی کے لیے کروڑوں کی کار، بیٹے کے لیے کروڑوں کی کار، اپنے لیے کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں اربوں کے مال ہیں ان کے پاس. ان سے تم پوچھ سکتے ہو؟ تم ہمت ہے کہ یہ تمہارے جرنیل کے پاس، یہ جج کے پاس، یہ بیوروکریٹس کے پاس، تمہارے عدالتوں کے پاس، تمہارے سیاستدانوں کے ساتھ یہ بڑے بڑے مال، بنگلے، کاریں، کوٹھیاں اربوں ملک سے چوری کر کے لے گئے کھربوں کے حساب سے، کہاں سے آئے؟ یہ تم میں ہمت ہے تم پوچھ سکو؟ میرے دوستو، میرے پاکستان کے غریب لوگوں، میں غریب لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ ہمارے ساتھ ایک مذاق ہے، یہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ مذاق ہیں. ان کو آپ اپنا نجات دہندہ مت سمجھیے. یہ سب پاکستان کے خلاف، کسی یہودی نے کوئی سازش آج تک نہیں کی پاکستان کے خلاف، نہ انڈیا نے کوئی سازش کی ہے، نہ امریکہ نے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. فلاں یہودی ایجنٹ، فلاں امریکہ کی سازش، فلاں بھلے عمران خان کہتا ہے سائفر آیا، یہ انڈیا میری حکومت سازش، کوئی سازش خدا کی قسم نہ امریکہ نے نہ اسرائیل نے. انہیں سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود یہاں پر تھوڑے پہ کہہ رہے ہیں جو خود ہی کر رہے ہیں سارا کچھ. انہیں سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیوں سازش کریں گے؟ سب سے بڑے سازشی جو ہیں، یہ میں عرض کیا، اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ جواب دہ ہیں. خالد بن ولید سے پوچھا کہ یہ 10,000 درہم اس شاعر کو تو نے دے دیے تھے، تو خالد بن ولید نے جواب دیا مجھے پتا تھا اس شاعر جو تھا اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی. جواب خالد بن ولید نے کیا دیا کہ میں نے وہ شہر فتح کیا، اس سے پہلے 3 شہر اور فتح کیے، اس سے پہلے 3 شہر عراق کے فتح کیے، اسی ہفتے کے دوران فتح کیے. ان شہروں کے مال غنیمت میں سے میں سپہ سالار تھا، مجھے اتنا حصہ ملا. انہوں نے بتایا مجھے 1.5 لاکھ دینار ملے فتوحات کے، سپہ سالار کے، وہ میرا حق تھا. مجھے خود ریاست نے اجازت دی ہے، ریاست کے قانون کے مطابق مال غنیمت میں میرا حصہ جو بنا وہ 1.5 لاکھ ریال کا بنا. اس میں سے میں نے 10,000 ریال اس بوڑھے کو اس لیے دیے، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اور اس نے میری شان میں جو شاعری کی جو نظم پڑھی، اس نے وہ پڑھی اس لیے تھی کہ تاکہ میں اس کو کچھ اچھے پیسے دوں گا اور اس کی بیٹی کی عزت سے شادی اور رخصتی ہو جائے گی، لہذا میں نے اس کو دے دیے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. لیکن آپ اگلی بات ذرا سنیں. عمر رضی اللہ عنہ، ہاں ٹھیک ہے، کام تو نے اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو فوج کا جرنیل تھا، آپ سے پاس سالار تھے، کام آپ نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن
یہ کام آپ نے ترغیب جو دی ہے یہ اسراف میں آئے گا، یہ اسراف میں آتا ہے. لہذا اتنا جرمانہ ہے، وہ جتنے پیسے ملے ہیں ادھر خزانے میں جمع کراؤ، یہ اسراف میں آ جائے گا. یہ جو کچھ آپ نے خرچہ کیا یہ اسراف میں آ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے انصاف. تو فوج کے جرنیل کو سول عدالت میں ہونا چاہیے، اپنے حساب کتاب کا جواب دے کیوں حملہ ہوا. نہیں تم انڈیا سے کیا دفاع کرو گے؟ تم اپنے آرمی ہاؤس اور جی ایچ کیو کی حفاظت نہیں کرتے کہ اس ملک کے غنڈے قسم کے 100-200 آدمی جائیں جا کے آرمی ہاؤس پہ حملہ کر دیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کریں. وہاں آپ کو گونے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انہیں 2-4 ڈنڈے لگاتے وہ بھاگ کے چلے جاتے. وہ اسی ملک کے نوجوان تھے، بھٹکے ہوئے تھے جیسے بھی تھے، نالائق قسم کے ہمارے نوجوان تھے جو پتھر برسا رہے تھے. کچھ تو اس میں فوجی بھی ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کی لوگ ہیں، مختلف طرح کی زبانیں ہیں، لیکن ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. ان کو یہ فوجی ڈنڈے مار کے وہاں سے بھگا دیتے. آج ادھر ملٹری کورٹ میں بات، یہ کرپشن کورٹ میں، فلاں کورٹ میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال جمعہ کا دن ہے، میں خود ابھی نماز کے لیے نکلنے والا ہوں. دوستو یہ ویڈیو بنا کے نکلوں گا، استغفار کروں گا اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو یاد رکھوں گا. دیکھیے یہ آخر میں بڑی بمانی قسم کی 2 جملے بولوں گا. ویڈیو کو آگے اس ویڈیو کو اپنے بچوں کو بھی دکھائیے پلیز. اور آخر میں یہ عرض کروں گا، میرے لیے میں نے کیوں کہا دعا کریں، آپ اپنے لیے دعا مت کیا کریں، اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں. آپ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے، آپ اپنے بھائی کی بہتری چاہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بہتری آپ کی زندگی میں لے آئے گا. ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے میرے دوستو، میں اپنے لیے اللہ سے کچھ اور مانگ رہا ہوں، اپنے لیے ترقیاں، بلندیاں، دولت، پتہ نہیں ہے کیا کیا. پہلے تو یہ چیزیں نہ مانگیں. اللہ سے ایمان مانگیں، اللہ سے عقل مانگیں، اللہ سے اللہ کا خوف مانگیں، اللہ سے اللہ کی رضاحت مانگیں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. اللہ سے صرف ایک مانگیں، یا اللہ مجھے ایسا بنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اے اللہ تو رب ہے اور ایسا رب ہے جیسا رب کو ہونا چاہیے. میں بندہ ہوں، میں ویسا بندہ نہیں ہوں جیسا بندے کو ہونا چاہیے. مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا بندے کو ہونا چاہیے. اللہ سے یہ مانگیں. یہ حضرت علی کی دعا ہے. میں آخر میں یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کا ترجمہ ہے، بڑی خاص دعا ہے. ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، زبانی یاد کر لیں، کیا بھی کریں. یا اللہ تو رب ہے اور تو ایسا رب ہے جیسا رب کو ہونا چاہیے. یا اللہ میں بندہ ہوں، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں ویسا بندہ نہیں ہوں جیسا بندے کو ہونا چاہیے. یا اللہ مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا بندے کو ہونا چاہیے. استغفار کریں پوری قوم کے لیے، اپنے لیے، میرے لیے. میں بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.